बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। 24 दिसंबर को ये इंतखाबात होंगे। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए 9,84,000 वोटर जो हैं यहाँ पर रजिस्टर हैं। ये इंतखाबात गुज़िश्ता साल फरवरी में होने थे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से इसको रोक दिया गया। मुद्दत पूरी होने के बाद 4 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद होता है इंतखाबात कराने के। लेकिन चूंकि जो यूनियन कौंसिल हैं वो पहले 50 थी, अब उनको 101 यूनियन कौंसिल में तब्दील कर दिया गया है। और नई हल्का बंदियों के जो वजह से आप ये कह सकते हैं कि इंतखाबात को डिले किया गया। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि ये 24 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होंगे और इसके हवाले से तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपको बताएंगे, वहाँ के लोगों के मसाइल आपको बताएंगे और फिर डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी साहब से भी बात करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ख़ुसूसन इस्लामाबाद में देखने को आया है कि MCI जो यहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन था उसको फंड्स नहीं दिए गए और CDA और उसके दरमियान एक टसल चलती रही। तो हम पाकिस्तान के जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं, वहाँ इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इस वजह से अहमियत इख्तियार कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टसल जारी है और वो फंड्स की टसल है। PTI और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोनों की जानिब से फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए गए। ऐसे हालात में जब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जारी कर चुकी हो, जब बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई नागुज़ीर हो चुके हों, एक तो इसमें डिले और फिर इसकी इनफेक्टिवनेस के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या महज सिर्फ इंतखाबात कराना है जो है हुकूमत का मकसद है, या इनको फ़ंड्स दे के इनको अहल भी करना ताकि ये लोगों के काम आ सकें। आज इस हवाले से भी बात करेंगे, लोगों के मसाइल भी आगाह करेंगे आपको। आप इस प्रोग्राम में कुछ हम इस्लामाबाद के बासियों से जो बात करेंगे उनकी मुश्किलात भी सुनेंगे और साथ साथ इंतज़ामिया का भी नुक्ता नज़र जानेंगे। तो आइए चलते हैं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का आपको दौरा कराते हैं। नाज़रीन, मैं यूनियन कौंसिल 64 इस्लामाबाद का इलाका, ये G8 का, यहाँ पे मौजूद हैं। PTI का ये कैंप ऑफिस है। यहाँ पे PTI की जानिब से जो चेयरमैन खड़े हो रहे हैं उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे जानेंगे, इलाके के लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल क्या हैं, क्या बल्दियाती इंतखाबात के बाद उन्होंने देखा कोई तब्दीली आई, इलाके में काम हुए। अभी करंटली जब हम देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ शहरों में हम जाकर रिपोर्ट करते हैं, आपको जो जो परेशानियां उनकी होती हैं हम हाईलाइट करते हैं इस प्रोग्राम में। आज खसूसी तौर पे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कर रहे हैं, तो हम इस्लामाबाद की जो मसाइल हैं उनको फोकस किया हुआ है। जानेंगे लोगों से, इनकी राय देखते हैं कि क्या कहते हैं, ये क्या मसाइल हैं इनके, क्या हल भी होते हैं वो मसाइल, क्या इख्तियारात मिलते हैं, क्या बल्दियाती इंतखाबात के बाद नुमाइंदे यहाँ पे काम करेंगे चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत सब से? खैरियत, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी सर। सर मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कितनी तैयारी है, किस तरफ से आप खड़े हो रहे हैं, और UC 64 की बात करें तो क्या मसाइल हैं इधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी शफीक है। मैं UC 64 से चेयरमैन कम उम्मीदवार हूँ PTI की तरफ से। और हमारी तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं हम, यहाँ पे अपने जलसे वगैरह कर रहे हैं, और जो इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है बैनरिंग कर दी है हमने। और यहाँ के जो मसाइल हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे सीवरेज का बहुत मसाइल है। ये हमारे फ्लैट हैं, यहाँ पे PWD के हैं और CDA के हैं, FIA के ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे हमने तकरीबन PRC के फ्लैट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं। रोड्स हमने पहले बनवा दिए हैं वैसे, और इधर गैस का बहुत इशू है। और यहाँ पे अभी हम कोशिश हमारी ये है कि कच्ची आबादी में हम बाढ़ का जो है वो कर रहे हैं कि बाढ़ उसके चारों तरफ जंगला बाढ़ जो है ना वो लगाई जाए। और यहाँ पे जो मतलब मसाइल हैं, हमने रोड्स वगैरह बनाई हैं, इनकी स्ट्रीट लाइट का मसला है। अभी वो LED बल्ब हम लगवा रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अली भाई ने काफ़ी काम करवाया, रोड्स वगैरह बनवाए हैं उन्होंने, और अपना पार्क यहाँ पे बनवाया है एक। अभी ये अपने अली भाई की तरफ से हमें तोहफ़ा मिला है कच्ची आबादी के लिए, जे सालक कॉलोनी के साथ एक छोटा पार्क हमने बनवाया है। और तो आप क्या समझते हैं कि लोग आप लोगों के पास आते हैं शिकायतें लेके कि ये मसला है, ये मसला है, पिछले सेटअप में क्या देखा?
جی یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے اسلام آباد ہے، یہاں پہ کام تو سی ڈی اے کرتے ہیں، اور پچھلی دفعہ تو یہاں پہ جو میئر تھا وہ نون کا تھا، لیکن علی بھائی نے اور اسد عمر صاحب نے پی ٹی آئی کے اپنے فنڈ سے اپنے خرچے پہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا ہماری جو اپنا کام تھے ان کو کمپلیٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ بسم اللہ یو سی کی بات کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چودھری رفیق نام ہے میرا۔ یہاں پہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان میں سے سب سے جو بیسک ایشوز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جب سے اسلام آباد ڈیولپ ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہماری جو سیوریج کی لائنز ہیں، جو ہماری پانی کی لائنز ہیں، جو ہمارے جو دوسرا جو صفائی کا جو ایشو تھا وہ اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ لائنز نہ چینج ہوئی ہیں، نہ وابڈا کی چینج ہوئی ہیں، نہ سیوریج کی چینج ہوئی ہیں، نہ پانی کی چینج ہوئی ہیں۔ اب چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، آبادی کا لوڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، وہ چونکہ وہ سروسز جو ہیں وہ پرانی ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لائنز چینج کروانی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور سیکنڈ یہ کہ ہمارا پانی کا ایشو ہے، جو ہمیں پانی جو ہمارا پہلے سی ڈی اے کی طرف سے آتا ہوا رہا تھا سرکاری پانی، وہ ہمیں آ نہیں رہا، اس کے بل ہمیں آتے ہیں 3 ماہ کے 8 10 ہزار روپے کے حساب سے بل آتے ہیں ہمیں، لیکن وہ پانی کی ہمیں جو ہے نا وہ سروس واٹر سپلائی کی کیا پوزیشن ہے؟ واٹر سپلائی کی تو بور ہو رہی ہیں اب تو انڈیویجلی ہر گھر نے اپنا اپنا بور کروا لیا ہے۔ جو سرکاری پانی کی سپلائی تھی وہ اب محدود ہوتی چلی جا رہی کیونکہ لائنز خراب ہو گئی، وہ پھٹ گئی ہیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلا جو ہمارا بلدیاتی سیٹ اپ تھا، بلدیاتی جو الیکشن تھا، ہم نے اس کو اسی لیے ویلکم کیا تھا کہ جو ہمارے جو یو سی کے جو ہمارے جو مسائل ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں پہلے بلدیاتی سیٹ اپ ہوتا نہیں تھا، تو یہاں کے جو بیسک جو ایشوز تھے وہ ایڈریس نہیں ہوتے تھے، تو ہم نے تو ویلکم کیا اس نظام کو، لیکن وہ شیخ انصر صاحب آئے، اللہ پاک کے حکم سے وہ امپورٹڈ تھے، تو وہ تو یو کے سے آئے، تو آنے کے بعد انہوں نے صرف چارج ہی لیا ہے، تو کام تو انہوں نے کوئی نہیں کروایا۔ تو یہ تو اللہ پاک کا شکر ہوا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی بھی آ گئی تھی، ایم سی آئی نے کوئی کام ایم سی آئی نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایم سی آئی نے یہ جو میں نے آپ کو بیسک ایشوز آپ کو میں نے بتائے ہیں، اس میں سے کوئی ایشو کے اوپر انہوں نے کام کیا ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خصوصاً اس علاقے کی بات کی جائے، کافی مسائل انہوں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، تو اب جو اختیارات ملیں گے کیا اس طرح سے سیٹ اپ آئے گا، کیا اس طرح سے چیزیں چل پائیں گی آگے؟ یہاں پہ جی ایڈ میں اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ کا ہے، اور یہاں پہ پراپر پارک موجود نہیں ہے۔ پارک موجود بھی ہیں تو وہ 2008-9 سے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر پراپر جھولے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پراپر جاگنگ ٹریک نہیں ہے۔ ایک تو پراپر جاگنگ ٹریک وہاں پہ بنایا جائے اور پراپر پارک کا جو ہے کام کروایا جائے۔ پھر روڈز جو ہیں ہماری وہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہیں وہاں پہ نہیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہاں ہمارے جو کونسل کا بلدیات کا الیکشن ہوتا ہے، وہ نظام یہاں پہ تب تک ہم کام نہیں کروا سکیں گے جب تک ہمیں فنڈ نہیں دیے جائیں گے۔ یہ اسلام آباد میں دوسری دفعہ بلدیات کا الیکشن ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ بلدیات کا الیکشن ہوا تھا تو ہمارے اسلام آباد کے لوگ بہت خوش تھے کہ بلدیات کا نظام آیا ہے تو یونین کونسل تک جو ہے وہ فنڈ دیے جائیں گے، لیکن فنڈ جو ہے وہ یونین کونسل تک نہیں ملے۔ شیخ انصر صاحب میئر بنے، لیکن سی ڈی اے ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ یونین کونسل اور چیئرمین اور لیبر کونسلر اور کونسلر تک فنڈ آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ ہمارا بہت بڑا کیپٹل، یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فنڈز، اختیارات اور فنڈز جو ہیں وہ ان تک نہیں پہنچے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنا یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے ہیرارکی میں، اس کے پاس جتنی پاورز ہیں وہ نہیں چاہتا کہ نیچے والے گراس روٹ لیول تک پہنچے۔ لیکن بلدیاتی انتخابات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پاورز ہے اس کو ڈیوائیڈ کر کے نیچے تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ لوگ ان کو امپاور کر کے یہ اپنے گلی محلوں کے کام کرا سکیں، اور یہی بیسکلی مقصد ہوتا ہے لوکل باڈیز الیکشن کا۔ پاورز کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے اگر پہلے دور کی بات کی جائے، جب اسلام آباد میں پہلا بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اس کے 5 سال گزرے، ان 5 سالوں کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس پہ بھی کامنٹ لے لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو آنے والا نیا دور ہے جس میں 24 دسمبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انتخابات کے بعد ایک نئی یہاں پہ ایم سی آئی کی وہ چیئرمین شپ آئے گی، پھر میئر آئے گا، ڈپٹی میئر آئے گا، تو وہ کیا کام کر پائیں گے، کیا اختیارات مل پائیں گے، اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام عبدالرحمن ہے، میں پہلے بھی یہاں سے کنٹیسٹ کر چکا ہوں اور ون کر چکا ہوں۔ تو اختیارات کی بات ہے کہ مجھے بہت امید ہے، پچھلی دفعہ کی طرح جو ہمیں نا ڈمی جو ویسے الیکشن کرا دیے گئے تھے اور اختیارات کچھ بھی نہیں دیے، تو اس دفعہ میں بہت پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت آئے گی اور ہمیں اختیارات دیے جائیں گے، اور نیچے آپ نے پہلے بتایا کہ آپ الیکٹ ہوئے تھے یہاں سے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم جب الیکٹ ہونے کے بعد کیا تھا، آپ نے کیا کیا لوگوں کے لیے، پروسیجر کیا ہوتا تھا، ورکنگ ایس او پیز کیا ہوتے تھے، کس طرح سے کام کرتے تھے، یا پھر
آپ لوگ جو ہے وہ بے بس ہو کے بیٹھ جاتے تھے؟ ہاں، شروع میں تو بڑی بے بسی ہوئی کیونکہ سی ٹی اے والے ہماری کوئی بھی بات نہیں سنتے تھے، سارا ریجیکٹ کرتے تھے، سارے کام یعنی کہ ٹال مٹول. کبھی کہتے تھے اس گلیوں کے ٹینڈر ہونا ہے، ساری لائنیں ان کی گلی ہوئی ہے، جب سے اسلام آباد بنا ہے تب سے یہ ڈلی ہوئی ہیں، یہ کہہ کے ہمیں ٹالتی رہتی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنی مدد آپ خود معاملات کیے، خود بٹن لائٹیں دیکھی تھی. اور یہاں کے جو چیئرمین تھے نون لیگ کے، ان کے پاس بھی میں گیا تھا کھار کے، ان کے پاس گیا کہ خدا را آپ کچھ کر دیں محلے کے لیے. یہاں سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے، لائٹوں کا بہت بڑا ایشو ہے، لوگوں کے گھر چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی گاڑی سے بیٹریاں چوری ہو رہی ہے، بچوں کی سائیکلیں، گھروں سے سامان چوری ہو رہا ہے. میں ان کے پاس بھی گیا، ان سے بہت ریکویسٹ میں نے کی کہ آپ یہ لائٹوں کا بندوبست کر دیں. ہم کام اگر ہم نہیں کر پا رہے تو خیر آپ کر لیں، آپ کے پاس اختیارات ہے. لیکن انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی. سی ڈی اے پہ میں کافی سارے کاموں کے لیے گیا، سیوریج کے لیے گیا، واٹر سپلائی کے لیے، لیکن کوئی ایک کام نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ڈی اے بہتر طریقے سے اسلام آباد کے لوگوں کے پرابلمز ایڈریس کرتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں وہ ہم اپنے لیول پہ بھی کام کرتے ہیں. یا ایم سی آئی کی بات کی جائے تو وہ زیادہ اس کو طاقتور ہونا چاہیے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک رائے یہ آئی تھی کہ سی ڈی اے زیادہ افیکٹولی کام کر رہا ہے. سی ڈی اے فیکٹلی کام کر رہا ہونا تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارے سارے کام ویسے ہی ہو جانے چاہیے تھے سی ڈی اے کے تھرو. لیکن سی ڈی اے نے کوئی کام نہیں کیا. جب تک علی بھائی نہیں آئے تھے تو کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. علی بھائی کے آنے کے بعد ہماری سڑکیں جو جتنی بھی خراب تھی وہ کارپیٹڈ ہو گئی، ہماری اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ حل ہو گیا، ہماری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. ہمارے جی ایڈ 1 میں گیس کا بہت مسئلہ تھا ایف ای اے چوک پہ، وہ انہوں نے پی ٹی آئی نے علی بھائی نے حل کرایا. پھر پارک تھے کچھ بہت سارے پارک انہوں نے بہت اچھے رینوویٹ کرا دیے، انہوں نے بہت سارا کام کرایا علی بھائی. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی علاقے کے کرنٹ مسائل کی اگر بات کریں کہ اس علاقے میں یو سی 64 میں کیا مسائل دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر باسط عثمان ہے اور میں یو سی 64 سے یوتھ کاؤنسلر کا کینڈیڈیٹ ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. ٹھیک ہے، علاقے کے مسائل کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا، تو سب سے بڑے جو مسائل ہیں نا اس ٹائم پہ علاقے میں یہ ہیں کہ میں ایز اے یوتھ کاؤنسلر آپ کو بتاتا ہوں کہ یوتھ کے لیے یہاں پہ بالکل کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کرکٹ گراؤنڈز ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں، بہت سیدھا ہو چکے ہیں، ان کی مینٹیننس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ایکسرسائز کی مشینز تھیں پہلے لگی ہوئی تھیں لیکن اب موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جاگنگ ٹریکس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم یوتھ کے لیے ایک اپنا ریپریزنٹیٹیو جو آپ لوگوں میں سے ہے، اس لیے ہم آگے آئے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کا جو سب سے بڑے یہ جو مسائل ہیں اپنی یو سی کے، ان کو آگے ایڈریس کر سکیں تاکہ ان پہ کام ہو سکے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ اب یہ آتا ہے کہ دیکھیں سب سے جو آپ کا جو یوتھ میں میرا جو موٹو ہے، انشاءاللہ اگر ہم یہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی یو سی کے جو یوتھ ہے ان کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے، تاکہ وہ کسی بھی غلط کام کی طرف جانے سے پہلے اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے تو وہ غلط کام کی طرف جائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ ایز اے یوتھ کاؤنسلر اگر میں یہاں سے الیکٹ ہوتا ہوں تو میں نے یہاں سے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنانی ہے یہاں پہ یوتھ کی، جو یہ کرے گی کہ یوتھ کی کیریئر کاؤنسلنگ کرے گی. کیونکہ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیکن ہاؤس ہو گیا، آپ کا ایل جی ایس ہو گیا، یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ماڈل کالجز میں نوجوانوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کا تک بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے کس سائٹ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، بڑے اچھے انیشیٹو. بالکل دیکھیں آپ ایف ایس سی کے بعد یا میٹرک کے بعد اگر آپ آتے ہیں یونیورسٹیز جانا ہے، آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کس فیلڈ کا اسکوپ ہے. آپ کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور بننا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کافی ڈفرینس آ جاتا ہے دونوں. بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر پورے ملک میں ہوا دیکھی جائے تو پی ٹی آئی کی ہوا ضرور چلی الحمدللہ گئی ہے، جی، لیکن الحمدللہ. مسلم لیگ نون بھی زوروں پہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹف آگے جو ہے کنٹیسٹ ہونے والا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق میں مسلم لیگ نون، کتنا ٹف مقابلہ ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل جی، ٹف مقابلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہماری طرف سے جو ہماری پریپریشنز ہیں بالکل کمپلیٹ ہیں. ہماری کارنر میٹنگز چل رہی ہیں، ہمارے جلسے چل رہے ہیں، ہماری ریلیز چل رہی ہیں. لوگوں کے ساتھ ہماری رابطہ مہم سٹارٹ ہو چکی ہے. لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے پاس دعائے خیر کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا ہے. جو محلے کے لوگ ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، جن کے لوگ ساتھ چلتے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اچھا مقابلہ ہوگا. لیکن شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ خان کا ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد خان کا ہے، اسلام آباد خان کا ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیتے گی اور پورا پینل جیتے گا انشاءاللہ. عمران خان زندہ باد. عمران خان کے سپورٹرز تھے اور عمران خان کی جانب سے جو اقدامات لیے گئے ان کے حوالے سے بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا، اور ہماری کوشش تھی کہ آپ تک وہ چیز پہنچائیں کہ جو اس علاقے کے مسائل ہیں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. لوگوں کے جو سوشل اکنامکل
مشکلات ہیں انہیں آ رہی ہیں اس تمام معاملے میں، وہ آپ تک بتائیں. ابھی ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور پھر مزید کچھ لوگوں کا انٹرویو کریں گے. ناظرین، کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں سر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس شہر کے، اس علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ مسائل تو بہت زیادہ ہیں. ایک تو چلو فلٹر پلانٹ تو بھی لگ گئے ہیں کافی، اس سے کافی جو غریب عوام ہے صاف پانی تو مل رہا ہے ان کو، وہ تو کافی بہتر ہو گیا. پچھلی حکومت کے دور میں لگ گئے ہیں تو وہ تو بہتر ہوگا. ابھی بھی کافی مسائل ہیں اسلام آباد میں. تو آپ کو پتہ ہے روڈس ہیں وہ، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. جو وہ بیٹھے ہیں یا حکمران ہیں وہ تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے نا ان کی عوام کی. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. بہت زیادہ ہو گئی ہے. پٹرول پہلے ہم 10 لیٹر ڈلواتے تھے 150 روپے لیٹر تھا، 1500 روپے کا. اب ڈلواتے ہیں 2300-2400 روپے کا. گیس اور پانی کی اس علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ ہم تو پیمز میں رہتے ہیں، یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں تو اندر تو پانی کی سپلائی سی باہر ہے، باہر پرابلم ہے. اچھا. پانی گیس پرابلم ہے، اندر پیمز کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ڈی اے زیادہ بہتر ہے یا ایم سی آئی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، جو بلدیاتی نظام ہے؟ سی ڈی اے بہتر ہے. سی ڈی اے بہتر ہے. ہاں جی، اختیارات سی ڈی اے کے پاس ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے وہ ادھر کی سی ڈی اے. یہ تو وہ جو انہوں نے ورکر رکھے ہوئے ہیں وہ تو کانٹریکٹ بیسس پہ ہے نا. ہاں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام زیادہ بہتر نہیں ہے، سی ڈی اے زیادہ؟ نہیں، بلدیاتی نظام تو بہتر ہے. وہ تو الیکشن جو ہوں گے تو وہ بہتر ہے، لیکن الیکشن تو وہ کروا کے تو پھر تو نظر ہی نہیں آتے لوگ. نظر نہیں آتے لوگ. سی ڈی اے نظر آتا ہے. وہ تو ادھر ہی ہے نا جی. السلام علیکم سر. جی جی بالکل، بھائی نے جو کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اسے ایسے ہی ہے کہ ہونا چاہیے کام. مہنگائی جو ہے، مہنگائی تو میرے حساب سے تو باقی کام تو باقی ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پریشانی ہے اس ٹائم مہنگائی ہے. مہنگائی نے بڑی کمر توڑی ہے. بڑی ساری چیز جو بندہ. تو اس مہنگائی میں دیکھیں، اس پارٹی وائز ہو رہی ہیں بلدیاتی انتخابات بھی، تحریک انصاف بھی کھڑی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ شامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے، کس کی پالیسیز بہتر تھی؟ پالیسیز ہی دیکھے، پی ٹی آئی بھی ٹھیک تھا، کام کر رہے تھے اپنا، وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے. اسلام آباد میں کام کون کراتا ہے؟ اسلام آباد میں تو دیکھیں موسٹلی تو سی ڈی اے جو ہے نا وہ کر رہی ہے کام، اور باقی جو اور کس کی حکومت میں بہتر تھا، مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ نہیں، پی ٹی آئی میں ٹھیک تھا، اچھا تھا کام. اسلام آباد کی مارکیٹ میں ہم موجود ہیں، لوگوں سے جانیں گے ان کا نقطہ نظر کیا ہے. بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں آ رہے ہیں. اسلام آباد کے مسائل کی چاچا بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسلام آباد کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. 24 تاریخ کو بلدیاتی انتخابات ہیں، کسے ووٹ دیں گے؟ پی ٹی آئی کو. کیوں دیں گے پی ٹی آئی کو؟ اور کوئی بندے نہیں ان کے بغیر، یہی امید ہے. پی ٹی آئی سے امیدیں باندھیں. انشاءاللہ. آپ کسے دیں گے جی؟ ہماری تو ویسے تو یہاں تو ووٹ ہے نہیں، کیونکہ ہم تو پنجاب میں آتے ہیں، لیکن اگر ہوتی تو پی ٹی آئی کو دیتے. پی ٹی آئی کا اتنی ہوا کیوں چلی ہوئی ہے جی؟ اصل میں باقی تو سارے چور چکے ہیں، کوئی اچھا بندہ تو ہے نہیں جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکے. آپ کس علاقے سے ہیں؟ ہم لوگ پنڈی سے ہیں. مجھے یہ بتائیں، پنڈی میں بلدیاتی انتخابات جو ہوئے تھے اس کے بعد کوئی کام ہوا؟ فی الحال تو کوئی نہیں ہوا، ویسے بس نام کے ہوئے تھے، نام کے ہوئے تھے، کیونکہ اختیارات نہیں ملے. اختیارات نہیں ملے. یونین کونسلز میں کسی کو بھی اختیارات نہیں ملے. تو کیا ہونا چاہیے، اختیارات ملنے چاہیے؟ جی جی ملنے چاہیے، کیونکہ یہ تو ایم این ایز یا جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کے کام تو نہیں ہے، یہ تو نچلے لیول کے بندوں کے کام ہیں، گلی محلوں کا کام تو انہیں کو پتہ ہے. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے. بتائیں، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، کسے ووٹ دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ 4 سال خان صاحب رہ کے گئے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی یہ آئے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی اسلام آباد کے مسائل پہ کام؟ 200 روپے دھڑی پیاز ملتا تھا، ابھی 200 روپے کلو مل رہا ہے. مزدوری کرنی ہے، خود کھانا ہے. سب ایک کیٹیگری کے ہیں. آپ کے نزدیک مسائل کا حل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نیا نیکسٹ آئے، اس کو بھی دیکھ لیا، ان کو بھی دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا.
कुछ لوگ کہہ رہے تھے عمران خان آئے گا, وہ امیدیں تھیں. سر جی 4 سال آیا, 4 سالوں میں مجھے بتایا اس نے صرف چور ڈاکو کا نعرہ لگایا اور کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ریلیف نہیں دیا. کچھ بھی نہیں. تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. ڈیمو کا پیسہ اکٹھا ہوا ہے وہ کدھر گیا, اور کچھ چندے اکٹھے ہوئے ہیں وہ کدھر گیا. وہ آپ مسکرا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا جناب, کسے ووٹ دیں گے؟ میرا لاہور کا ووٹ ہے, میں ادھر کا ووٹ ہی نہیں. لاہور میں بھی ہو جائیں گے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات, کسے دیں گے؟ اسے شیر کو ہی دوں گا میں, شیر کے ساتھ کیوں ہیں آپ لوگ یار؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں اس نے ہی کام کیا ہے. یار یہ تو ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, شیر ڈیفالٹ اور جو مرضی ہو, ہم تو پھر اس کو ہی پیچھے ٹھپا لگائیں گے, بات ٹھیک ہے. شیر کے پیچھے ٹپا لگا ہے. بالکل. ویلکم بیک ناظرین. سابق ڈپٹی میئر ذیشان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ذیشان نقوی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ پچھلے 5 سال کا ٹینیور کیا واقعی بلدیاتی حکومت کو اختیار تھے یہاں پہ میٹروپولیٹن جو کارپوریشن ہے, اور ساتھ کیا حکومت کی جانب سے, پہلے مسلم لیگ نون کی تھی اور پی ٹی آئی کی تھی, ان کو فنڈز دیے گئے, سی ڈی اے اور ان کے درمیان ایک جو ٹسل تھی اختیارات کی, ڈپارٹمنٹس کی, وہ کیوں تھی, انہوں نے اپنا عرصہ کیسے گزارا, اور اب جو بلدیاتی انتخابات نئے آنے والے ہو رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ کہ کیا عوام کے لیے یہ کارآمد ہوں گے, فائدہ مند ثابت ہوں گے, کیا عوام کے کام ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا؟ ذیشان نقوی صاحب سے جانتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے, ہم الحاق کی بھی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور آپ سننا ہے مل کے بہت ساری سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں. بینگ اے ڈپٹی میئر, وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگوں کے پاس اختیارات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے لوکل باڈیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کاوش کی ہے جی. اختیارات کے حوالے سے جی, جب پہلی دفعہ جب ہوئے الیکشنز تو وہ اس میں اتنا وہ چیزیں طے نہیں تھیں کہ جیسے ڈپارٹمنٹس دیکھے جائیں, سی ڈی اے ہے, آئی سی ٹی ہے, اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد ایم سی آئی بنی, تو اس میں ہمیں بڑی جو دقت کا سامنا کرنا پڑا نا جی, وہ یہ تھا کہ وہ اداروں کی تقسیم, یہ کون سا ادارہ کس کے پاس جانا ہے, کیونکہ پہلے تو اسلام آباد میں 2 ہی ادارے تھے, آئی سی ٹی اور سی ڈی اے, تو اس میں ہمیں بڑی مشکلات سامنے آئی ہیں جی. کیونکہ ایک تو جو ریونیو یا جو فنڈز کا تھا اس میں رول آف بزنس اور رول آف جو اس کے تھے, اس کے لیے جو رول آف اسٹیبلشمنٹ اور رول آف بزنس پاس نہیں کیے گئے تھے, تو اس میں ہمیں مسئلے مسائل آئے, کیونکہ ہم اپنا بجٹ نہیں دے سکتے تھے, تو ہمیں مرہون منت ہونا پڑتا تھا فیڈرل گورنمنٹ کا یا سی ڈی اے کا. تو اس حوالے سے ہمیں کافی سارے مسئلے مسائل بنے, جس وجہ سے مطلب ہم اگر اپنی اسکیمیں دیتے بھی تھے, مطلب کرتے ہمارے بلدیاتی نمائندے یا ہم ایز اے میئر آفس ہی ہم اس کو کرتے تھے, لیکن ہمیں وہ تھرو سی ڈی اے یا تھرو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں فنڈنگ آتی تھی. تو آپ کا یہ بیسکلی کہنا ہے کہ یہ جو میئر آفس تھا یہ محض سیریمونیل پوسٹ تھی, اس کا اس طرح سے کام نہیں تھا جس طرح سے کام ہونا چاہیے. اس ٹائم بالکل یہی تھا, لیکن جب بنا تو لیکن آہستہ آہستہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو بہتر کیا جائے. جب کہ پرائم منسٹر جب میاں محمد نواز شریف صاحب تھے تو ہمارے میئر صاحب نے یہ تھوڑا گلہ بھی کیا کہ سی ڈی اے والے ہم سے تعاون نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, پھر چیئرمین سی ڈی اے بھی ہم آپ کو ہی بناتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 مہینے وہ چیئرمین سی ڈی اے کا بھی اختیار رہا, تو وہ اس ٹائم ہمیں بڑی چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی, کیونکہ اس ٹائم ہم جو بھی تھے مسئلے مسائل, جیسے دیہی علاقوں میں کچھ فنڈز ہم نے کافی زیادہ لگائے, اس کے علاوہ ہم نے شہری علاقے میں جتنا بھی تھی ہماری ان کو فعال کیا, ہمارا سیوک مینجمنٹ کو ہم نے تھوڑا اسٹرینتھن کیا, کچھ اور جتنے بھی ترقیاتی اسکیمیں تھیں وہ تھرو ہم نے اسٹریٹ لائٹس تھی جیسے پورے اسلام آباد کی, ہم نے دوبارہ سے نئی ایل ای ڈی لائٹس کافی سیکٹرز میں لگائیں, جو پرانی تھیں ان کو چینج بھی کیا, لیکن کافی کچھ کیا ہم نے. انوائرمنٹ پورے کا پورا ہمارے پاس تھا, تو اس میں ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے بڑا اس کو اسلام آباد کو, جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا کے 14واں بڑا جو پہلے تھا تو دوسرے نمبر پہ ہم لے کے آئے خوبصورت کیپٹلز میں سے, گرین سٹیز کے حوالے سے. تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی حکومت, مطلب آپ کی حکومت بھی رہی مسلم لیگ نون کی جس کی طرف سے آپ ڈپٹی میئر تھے, پھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی,
تو وہ انٹرسٹڈ اس طرح سے کیوں نہیں نظر آئی اس سیٹ اپ میں؟ نہ فنڈ جاری کیے، نہ اختیارات دیے، کیوں؟ وجہ کیا دیکھی اصل آپ میں نے؟ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ جو پاور ڈسٹریبیوشن پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جی، اس میں جتنے بھی تھوڑا سا ایشوز ہمیں آئے، جیسے آپ کو دیکھیں کہ پہلے کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ نہیں چاہتی کہ کوئی دوسرا ادارہ اس میں انٹرفیئر کرے. حالانکہ میں نے کوئی 5 ملکوں میں یہ میئرز کانفرنسز اٹینڈ کی، تو ایک دفعہ میں بتاؤں کہ انطالیہ میں تھی جی، ہماری ٹرکی میں، تو ہم اپنی سیٹس نا پیچھے ڈھونڈ رہے تھے یار، کہ اس میں میئرز اینڈ گورنرز فورم تھا، تو انہوں نے فرنٹ رو میں ہمیں بٹھایا ہوا تھا. تو اس میں ہمیں لگا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے، کہتے ہیں جی جب تک آپ کا جو شہر یا گاؤں ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن پاکستان میں یہ چیزیں الٹ چل رہی ہیں. تو یہاں تو کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس ویسے اتنا لوڈ ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ان کے پاس ہے. حالانکہ لوکل باڈیز کا سیٹ اپ اتنا اچھا سیٹ اپ ہے کہ آپ کو گلی محلے گاؤں شہر ہر چیز جگہ سے آپ کو بس نمائندے ہوتے ہیں، آپ اچھے لیول پہ کام کر سکتے ہیں اور اپنے شہر کو بہتر کر سکتے ہیں. جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد کے مین مسائل کیا ہیں؟ اور اب جب آپ ایک الیکشن بھی لڑ رہے ہیں چیئرمین کا، تو کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی ان مسائل کے حوالے سے؟ سر سب سے پہلے تو یہاں پہ تعلیم ہے، صحت ہے. اب دیکھیں جو ہمارے یہ کافی یونین کونسل میں کافی سارے ایسے دیہات ہیں جہاں پہ سکولز بھی نہیں ہیں، اور مطلب لوگ جس طرح بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، مطلب ایک شارہ دیتا میں ہے تو 7 پینٹ سنگھ ریال ہے، سیری سال ہمارے گاؤں میں، وہاں پہ نہیں ہے سکولز، وہاں پہ نہیں، وہاں بچے بیچارے صبح سردی میں پیدل آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہماری کوشش یہ ہے جی کہ تعلیم، صحت اور جس طرح بنیادی سہولتیں جتنی بھی ہیں نا جی، جیسے اب ساتھ ہمارے D12 سیکٹر ہے جی، تو بالکل ساتھ ہمارے 3 گاؤں جڑتے ہیں، یہاں پہ سوئی گیس بھی نہیں ہے. مطلب کم از کم بنیادی سہولتیں تو ہم اپنی عوام کو دے سکیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اب جیسے صفائی کا عملہ اگر D12 شہر میں آتا ہے تو گاؤں میں بھی آنا چاہیے. ہم نے بلکہ اس کا یہ توسیع کی تھی اس کی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے لینڈ اونرز ہیں ان کو ایک غلط نام دیتا ہے CDA کہ یہ متاثرین ہیں، حالانکہ انہی کی باپ دادا کی زمین پہ پورا اسلام آباد بنا ہے. تو ان کے لیے رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کے لیے مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل ترجیح بنیادوں پہ حل ہونے چاہیے. اب مالک ہم ہیں اور ہماری زمین پہ CDA کہتا ہے جی آپ کچھ نہیں کر سکتے، یا تو ہمیں دیں، فارغ کریں جو مارکیٹ ریٹ مارکیٹ ویلیو پہ چیزیں بنتی ہیں. اب 2007-8 میں انہوں نے ایکوزیشنز کر لیتے ہیں، اور ابھی تک بیچارے جب کسی کی کمی شادی ہوتی ہے تو وہ بیچارہ سٹیمپ پیپر پہ زمین بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو وہ سارا کیا ہے جی، اور جو جس بھی اپروچ کر کے لیے ہوتے ہیں وہ سمجھے وہ کہتے ہیں کہ پہیے لگ گئے ہیں جی، اس کو وہ دنوں میں کلیئر کرا لیتا ہے. اور بیچارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیچارے ادھر پھر کے وہی آفر لیٹر مجھے دے یہ کے بتائیں کہ یہ جو ختم ہو جاتی یونین ہیں. کونسلز ہیں، یہ 50 سے لے کے پہلے 50 تھیں، اب تقریباً 101 ہو گئی. 101 ہو گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ یہ اچھا ہے جی، کیونکہ اس ٹائم آبادی 10 لاکھ پہ بنی تھی. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 25 لاکھ سے اوپر آبادی ہو چکی ہے. تو ویسے تو 22 لاکھ کہتے ہیں لیکن 25 سے اوپر آبادی ہے. تو یہ اچھا ہے کہ یونین کونسل کی تعداد بڑھی ہے، کیونکہ جیسے ہر یونین کونسل نے 20 سے 22 ہزار پہ 22 ہزار آبادی پہ انہوں نے لگائی ہے ایک یونین کونسل کا جو ایریا ہے جی. تو وہ بڑا اچھا ہے، جتنی زیادہ نمائندے آئیں گے اتنا زیادہ ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا. تو اس میں بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں جی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ الیکشن لڑا جائے گا؟ جی، پیپلز پارٹی ہمارے اتحادی ہیں جی، تو بلکہ ہماری یونین کونسل میں بھی، اس کے علاوہ کافی یونین کونسلز میں بھی ہم مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں جی. اس دفعہ آپ ایک ٹف کمپٹیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بیکاز عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کلین سویپ کرنا ہے اسلام آباد سے. وہ تو کبھی کہتے ہیں ہم نے استعفے دینے ہیں، وہ بھی نہیں ہوئے. لانگ مارچ ہوا پھر غائب ہو گئے. تو وہ یہ ان کو تو یو ٹرن لینے کی عادت ہے، لیکن عوام اب سمجھ چکی ہے جی، کیونکہ صرف باتوں کی حد تک یا سوشل میڈیا کی حد تک ووٹ نہیں، ووٹر نے جب ووٹ کاسٹ کرنا ہے تبھی پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ہمارے اتحادی ہیں سارے مل کے اس الیکشن کو بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور انشاءاللہ میئر جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا جی. اچھا، میئر آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ میئر سلیکشن میں جو چیئرمینز ہوتے ہیں ان کے بعد میئر سلیکٹ کیا جاتا ہے، جس کے زیادہ پارٹی کے ہوں گے اس کا میئر ہوگا. پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کے تھے تو ذیشان نقوی صاحب ڈپٹی میئر تھے اسلام آباد سے، لیکن اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. اور جس طرح سے ذیشان نقوی صاحب نے بات کی کہ ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ صحت اور تعلیم پر جو ہے فوکس کیا جائے، اور صحت اور تعلیم پر فوکس کے ساتھ ساتھ
جو لوگوں کے مسائل ہیں، روڈ بننی ہے کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہے، کہیں سوئی گیس کا مسئلہ ہے، وہ بنیادی مسائل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کیے اور آپ کو بتایا کہ لوگ اسلام آباد کے کیا چاہ رہے ہیں۔ ذیشان نقوی سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا جو انتظامی امور میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ہائی لائٹ کر سکیں اور ہم یہ اپنے پروگرام کے ذریعے عوام تک بھی اور اقتدار کے ایوانوں تک بھی یہ بات پہنچا سکیں کہ اختیار کی جو منتقلی ہے یہ اپنے پروسیس سے جب گزر رہی ہے، جب یہ اختیار منتقل ہو رہا ہے بلدیاتی نمائندگان تک، تو اس میں یہ آپ کو میک شیور کرنا چاہیے کہ واقعی اختیار بھی دیں اور فنڈز بھی دیں تاکہ یہ لوگ عوام کے لیے کام کر سکیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔